अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत दुनिया के कई मुल्कों में मिलिट्री जस्टिस सिस्टम सिविलियन मिलिट्री सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इसलिए इन ममालिक में किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में भी आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समात था, जिसका फैसला महफूज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समात की। सरबराह सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि केस का मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। याद रहे कि 9 मई 2023 को अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। उसके बाद मुल्क भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ लड़ाई, तोड़फोड़ और जलाओ गिराव में मुलव्वस 1900 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अब देखना यह है कि आईनी बेंच इस केस में क्या फैसला सुनाता है। दूसरी जानिब कल यानी 6 मई को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर अमल दरामद न करने के इलेक्शन कमीशन के इकदाम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौजब की दरख्वास्त पर समात करेगा। याद रहे कि गुज़श्ता साल 12 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया था, लेकिन इलेक्शन ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की वजह से उस फैसले पर अमल दरामद से इनकार कर दिया था और तकरीबन 10 माह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अभी तक अपने अमल दरामद का मुंतज़िर है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर आईन कानून साबिक वफाकी वजीर जनाब सेनेटर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया में जो बड़ी बड़ी और गैर मुतवक्के किस्म की तब्दीलियाँ की गईं, उनके बाद अब फौजी अदालतों के केस का क्या फैसला आपको नजर आ रहा है? ये अमीर अब्बास, मामला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम तो इस ख्याल पे, इस तवक्को पे, इस उम्मीद और ख्वाहिश पे, इस ज़रूरत पे उसको अपनाया गया था और आइन में तरामीम की गई थी। एक नहीं, बहुत सारी तरामीम। उनका जहाँ तक अदलिया का ताल्लुक से उम्मीद ये थी और हम तो तवक्को ये कर रहे थे कि ये अब जो समात होगी वो तेज़ रफ्तार होगी और अदालतों के मामले तेज़ी से निपटाए जाएंगे और ये बैकलॉग भी कुछ 60,000 का केसेस का सुप्रीम कोर्ट में, ये उजलत से और बिला ताख़ीर ये केसेस, इनके फ़ैसले आते जाएंगे और ये एक जो क्लॉग बना हुआ है, एक रुकावट जो है अदल के और इंसाफ के रास्ते में, ये हट जाएगी और एक नया सफ़र, तेज़ रफ्तार, तेज़ गाम सफ़र केसेस का होगा। अब ये 26वीं आईनी तरमीम को मुझे खबर नहीं कितने दिन या महीने हो चुके हैं। 5.5 महीने सर। एक केस 6 दिसंबर को सर ये फौजी ट्रायल का केस शुरू हुआ था, 6 दिसंबर 2024 को। आज 5 मई को फैसला महफूज हुआ। शुक्रिया। अब ये मतलब है एक मुकदमा उनके पास जो डिसअपियरेंसेस के केस हैं, तो गुमशुदा लोगों के, ये फौजी अदालतों के केसेस हैं, दीगर केसेस जिनमें इलेक्शन से मुताल्लिक हैं, इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक हैं, ये जितने केसेस हैं इनमें से किसी एक का फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को तो असल में इन्होंने अपने रवैये से, अपने एटीट्यूड से बिल्कुल सिविल जज दर्जा अव्वल बना दिया, सिविल जज दर्जा 2। सिविल जजेस में दर्जे हैं और सिविल जज दर्जा अव्वल जो है उसके इख्तियारात ज़्यादा है, सिविल जज
درجہ دوم جو ہے اس کے اختیارات کم ہیں. اب یہاں سپریم کورٹ میں بھی آپ سپریم کورٹ جج درجہ اول ہیں یا آپ سپریم کورٹ جج درجہ دوم ہیں. اس میں کیسے؟ جو تو درجہ اول کا سول جج سپریم کورٹ جج ہے اس کی تو تمام معاملات پہ اس کی دسترس ہے, اس کے اختیار ہے کہ وہ سنے کی مقدمہ تمام جو بھی سپریم کورٹ کے پاس آتا ہے. لیکن ایک درجہ دوم کا جج ہے اور وہ جج اس کو وہ آئینی بحث سن ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے اختیارات کم کرنے کی یہ 26ویں آئینی ترمیم نے کی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آئین کے تحت کہ آپ 2 درجوں میں ججز کو بانٹ دیں, یا تو ایک علیحدہ عدالت بنا دیتے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. آپ جو عدالت کے اندر ججز ہیں ان کے اختیارات آپ نہیں لے سکتے, کم نہیں کر سکتے. اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم نہیں کر سکے گی مقننہ بھی. تو ہم نے تو کر دیا, ہم تو سب کچھ کر جاتے ہیں اور ججز نے ایکسیپٹ بھی کر لیا, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بیرسٹر صاحب سوری فار انٹرپشن, آپ فرما رہے ہیں کہ 2 ججوں کے طبقے نہیں بنائے جا سکتے, ججوں کا اختیار کم نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو ججز کے پاس چلتے ہوئے کیس لے لیے گئے ہیں ان سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک. جی مجھے پوری آواز نہیں آئی آپ کے سوال کی. سر میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ججوں سے اختیارات نہیں لیے جا سکتے. یہاں تو یہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ججز جو کیس سن رہے ہوتے ہیں وہ چلتا ہوا کیس روک کر ان سے کیس اچک لیا جاتا ہے, کسی اور کو دے دیا جاتا ہے. ہاں یہ تو اب تو سب کچھ فیئر از فاؤل اینڈ فاؤل از فیئر ہو گیا. عدلیہ نے تو اتنا اپنے آپ کو کیسے ڈھال لیا ہے جج صاحبان نے اپنے اس نئے نظام جو کہ سوابدیدی نظام ہے, اس میں یہ بھی بالکل گھل مل گئے جس طرح پانی میں مچھلی. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج وہ تو سنے کانسٹیٹیوشنل کیسز اور جو زیادہ بڑے کیسز ہیں, جو زیادہ اہم کیسز ہیں وہ اس کے پاس جائیں. دوسرا جج ہے وہ سن ہی نہیں سکتا, وہ گاجر مولی میاں بیوی اور اس قسم کے معاملات کے بارے میں ہی وہ سن سکتا ہے کیسز. کرایہ داری کے رینٹ کنٹرولر سے اپیلیں آئی ہوئی اور میاں بیوی کے جھگڑے, بچوں کی جو حضانت ہے, جو ان کی کسٹڈی ہے اس کے بارے میں بچوں سے پوچھتے پھریں گے وہ بلا کے کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ. یہ سپریم کورٹ کے بھی ججز ہوں گے. جو آئین کا جہاں سوال آ گیا وہ ان کے پر جل گئے. اٹھیں جی آپ اٹھیں, آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ تو سپریم کورٹ کے ساتھ ایک بڑا مذاق ہو گیا ہے. اب سپریم کورٹ نے پرفارمنس بھی تو ویسی ہی دینی ہے نا, جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. بہت عام نقطہ آپ نے اٹھایا کہ جیسا سلوک کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ ویسی ہی پرفارمنس جو ہے وہ سپریم کورٹ دے گی. بڑی زبردست بات. آپ کی اجازت سے ایک یہاں مختصر بریک, کیونکہ جو اگلا جو ہے اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن اور پولیٹیکل ریپرکشنز بہت زیادہ ہونے جا رہے ہیں, اور وہ ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ. 14 ماہ ہو چکے ہیں انتخابات کو, ابھی تک پاکستان کی اسمبلیاں نامکمل ہیں, پاکستان کی سینٹ نامکمل ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ مخصوص نشستیں اب کس کو ملیں گی؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کل سماعت شروع ہونے جا رہی ہے, جو نظر ثانی کی درخواست ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ نے فیصلہ دیا تھا
جس کے خلاف پھر ایک اور 6 رکنی بینچ بنا اور سپریم کورٹ نے وضاحت بھی کی کہ ہمارا فیصلہ مقدم ہے نہ کہ الیکشن ایکٹ مقدم ہے. اب یہ سیٹیں کس کو ملنے جا رہی ہیں سر؟ سیٹیں تو جو بینچ ہے اس کے مطابق تو یہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں ملتی، کو نہیں ملیں گی. یہ جو بینچ، میں بینچ دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. جو 13 رکنی بینچ اور جی 13 رکنی بینچ کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یہ سپریم کورٹ جج درجہ اول ہیں اس پہ بیٹھے ہوئے سارے اور سپریم کورٹ جج درجہ دوم ان میں نہیں ہے بیٹھا ہوا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا. تو اب یہ سپریم کورٹ جج درجہ اول، یہ بینچ جیسے میں نے عرض کیا یہ درجہ اول کے جو سول ججز بھی ہوتے ہیں ان کو بھی سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سلیکٹڈ ججز ہیں 26ویں ترمیم کے مطابق، اور انہوں نے 26ویں ترمیم کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اس کو تسلیم بھی کر لیا، اسی کے تحت چل رہے ہیں. پہلے دن سے ہی انہوں نے کر دیا تھا. وہ ابھی پٹیشن جو 26ویں ترمیم کو چیلنج کرتی تھی اس کو 26ویں ترمیم کے تحت ہی اس کا فیصلہ کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے انہوں نے پٹیشن. سر آپ نے فرمایا کہ ان 13 ججوں کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی. اگر ان کو یہ سیٹیں، ابھی تو ان کو 8 فروری کو جو ان کے ساتھ ہوا سو ہوا، وہ ابھی تک بھونچال ہے سیاست کے اندر. اگر یہ ریزرو سیٹیں جو ان کا حق بنتا ہے اگر ان کو نہیں دی جاتی تو یہ تو پر ہم خود سیاست پاکستان کی اس کو مزید وہ کرنے جا رہے ہیں، والیٹائل اور ولنریبل اور فرجائل بنانے جا رہے ہیں. نہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے اس وقت، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم بدستور اسی رستے پہ چلے جا رہے ہیں جس میں ہم نے ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ہی رکھنا ہے. یہ بڑا انفیئر ہے. میں اس جماعت کا ممبر نہیں ہوں، مجھے عمران خان سے ملے کوئی 1.25 سال ہو گیا ہے، کوئی بلکہ 1.25 سال سے زیادہ ہی جتنی اس نے جیل کاٹی ہے. پر یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم عمران خان کے ساتھ اگر کوئی ایک ادارہ کر رہا ہے تو کوئی نہیں، ہمیں کیا اس سے، ہمیں تو کوئی ہمیں کیا وہ کرے، ہمارے ساتھ تو نہیں کر رہا ہے. اب یہ جو ہے نا ایک نظم ہے ایک جرمن شاعر کی، وہ کہتا ہے پہلے وہ یہ اس وقت اینٹی سیمیٹزم بڑی تھی ہٹلر کے زمانے میں، کہنے لگا پہلے وہ اٹھانے لے کے جانے کے لیے کیتھولکس کو لے کے جانے کے لیے اٹھا کے لے گئے. میں نے نہیں کہا کچھ کیونکہ میں کیتھولک نہیں تھا. پھر وہ دیگر کرسچنز کو اٹھا کے لے گئے، میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں پروٹیسٹنٹ نہیں ہوں، کسی اور مذہب سے. اس طرح پھر انہوں نے وہاں کے ایڈیٹرز کو اٹھایا، وہ میں نے کہا جانے دو، ایڈیٹرز کو بھی اٹھا لیں، میں تو ایڈیٹر نہیں ہوں. پھر انہوں نے لیبر یونینز کے لیڈرز کو اٹھایا، میں نے کہا میرے بھی یہ تو کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اٹھانا شروع. میں نے کہا میں تو آرام سے ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں فرق پڑتا، یہ جاتے ہیں جائیں اٹھائیں. کہنے کا پھر مجھے اٹھانے آ گئے تو میرے لیے آواز اٹھانے والا تھا. تو یہ تو ہماری جماعتیں جو بھی سوچتا ہے کہ آج عمران خان سے ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے. جب ان کی باری آئے گی تو اس وقت شاید ان کو ضرورت محسوس ہو کہ آج عمران خان ہی ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ باہر پھر رہا ہے جیل سے، وہ جو مجمع اپنے جلسے کر رہا ہے. وہ تو سر وہ جو آپ نے وہ جو جرمن کسی تھنکر کی یا شاعر کی بات کی، وہ کہا جاتا ہے نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو یہ پر بھول گئے ہیں کہ یہ ہوا ان کے ساتھ بھی کل ہی کر سکتی ہے.
آخری سوال سر یہ فرمائیے گا کہ رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ القادر کیس میں سزا کے خلاف جو عمران خان صاحب کی اپیل ہے وہ اس سال یعنی 2025 میں لگنے کا امکان نہیں ہے. ابھی 7 مہینے باقی ہیں اس سال کے، پہلے بھی 4-5 مہینوں سے نہیں لگ سکی. اب کیا آپشن ہوگا پی ٹی آئی کے پاس؟ کیا اتنی دیر تک لٹکا سکتی ہے کوئی عدالت کسی کی اپیل کو؟ اگر عدالت پہلے ہی کہہ رہی ہے، یہ جو رجسٹرار کا کہنا ہے، یہ بات یا چیف جسٹس نے یا چیئرمین آف دی کانسٹیٹیوشن بینچ، پریزیڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن بینچ، ان کے علاوہ کوئی یہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں لگے گا یا لگے گا. اور اگر ان دونوں میں سے کسی نے کہا ہے تو یہ تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کسی کیس کو ایک دن میں اٹھاتے ہیں اور کسی کیس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم پورا سال ہی نہیں سنیں گے. اور اس سے مطلب عمران خان کا تو قد بڑھے گا، بہت بڑھے گا. وہ اس کو یہ پولیٹیکل پرزنر ماننا جائے گا اگر یہ اس قسم کا، دنیا مان لے گی. جو نہیں بھی مانتے وہ بھی یہ اعتراف کرنا پڑے گا ان کو کہ یہ. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ لگ گیا ہے ایک بندے کو حراست میں رکھنا. جو خاندان اس وقت اقتدار میں ہے وہ خائف ہے اس سے کہ یہ باہر نکلے گا تو ہمیں یہ بہت پسپا کر دے گا ہر لحاظ سے. جتنے سے جلسے ہوں گے وہ ایک اسی سے ہی اس کے رہائی پہ جلوس اور جلسے کسے خائف ہے. اور یہ اتنا خوف ہے ان کو کہ جتنے خوف میں جو کچھ اس کو عمران خان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی دیکھا فرینکلی. یہ آصف زرداری کے ساتھ اسی طرح کا رویہ تھا. یہی شریف گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی یہی تھے. میں تو وکالت صدر صاحب جو آج صدر ہیں ان کی وکالت کرتا رہا ہوں. وہ میں نے دیکھا ان کو زبان کاٹی قیدی آصف زرداری کی، کبھی ملاقاتیں نہ ہونے دے، سب کچھ یہ پلے بک یہی تھی. ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، میں 60 سال سے اس کا ہم ایک دیوار ہے ہماری سانجی عمران کی اور میری. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران میں اتنے گٹس اور اتنا اسٹرانگ آدمی ہے وہ، یہ ان حرکتوں سے اس کو کچھ نہیں اثر ہوتا. اور یہ البتہ اس کا قد 70 فٹ بنا دیا انہوں نے. وہ اب جیل کے اندر وہ کھڑا ہے، 70 فٹ اس کی قد ہے، تو اس کو اندر سے ان کو باہر سے وہ نظر آتا ہے فصیل کے بھی اوپر سے. تو وہ جتنا اس کو دیکھتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں جتنا ڈرتے ہیں اتنا اس کو اور اس کا قد بڑھا دیتے ہیں. اس وقت قوم ان کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہے. کل مودی کا موڈ بدل گیا کیونکہ مودی کو بڑی مطلب مودی کے موقف کو دنیا نے بڑے عجیب و غریب انداز سے ریجیکٹ کیا. اور وہ ٹرمپ نے بھی اس کی نہیں اس میں مدد کی یا کوئی اس کا ساتھ دیا، وہ حمایت کی. یہ بڑی عام بات بریسٹر صاحب آپ نے فرمائی ہے، بہت اہم بات کہ اس وقت جو انڈیا پاکستان کی یہ اس وقت صورتحال ہے، جنگ کا ماحول، مودی نے حرکت کی ہے جس طرح سے، اس کی وجہ سے قوم اس حکومت اور ابھی اس نظام کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن جیسے ہی وہ خطرہ وہاں سے ٹلتا ہے اور معمول کے حالات ہوں گے تو اس کا نقشہ تو پہلے بریسٹر صاحب کھینچ چکے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کس حد تک ان کی حمایت میں کھڑے ہیں یا عمران خان کے ساتھ کس حد تک حمایت میں کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ بریسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں بریک کے بعد حاضر ہوں گے سابق گورنر سندھ محمد زبیر ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. سن 2022 میں آسٹریلیا کی لیبر پارٹی کے رہنما اینتھنی ایلبنیز نے اقتدار سنبھالا تھا. ان کے 3 سالہ دور میں کووڈ کی وبا کے بعد ہونے والی مہنگائی اور دیگر پالیسیز کی وجہ سے ان پر کڑی تنقید کی گئی. یہ تک کہا گیا کہ وہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں.
لیکن آسٹریلیا میں 3 مئی کو ہونے والے الیکشن میں البنیز کی جماعت لیبر پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے اور اسے ایک حیرت انگیز واپسی قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے مقابلے میں لبرل پارٹی کے رہنما پیٹر ڈٹن نے اپنی اس نشست کو گنوا دیا ہے جس پر وہ گزشتہ 24 سال سے جیت حاصل کر رہے تھے۔ اینتھنی البنیز 2 دہائیوں میں دوسری بار وزیر اعظم بننے والے پہلے آسٹریلوی سیاسی رہنما بن گئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق البنیز کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش چیلنجز اور عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے ہم نے درست قیادت کو چن لیا ہے۔ اینتھنی البنیز کی اس کامیابی کو مبصرین جمہوریت کی فتح قرار دے رہے ہیں کیونکہ یہ اختیار عوام ہی کو حاصل ہے کہ وہ کسی حکمران کو ووٹ کے ذریعے سے باہر کریں یا پھر اسے الیکشن میں بھاری مینڈیٹ دے کر مسند اقتدار اور ملک کی ذمہ داری سونپ دیں۔ یہ اختیار عوام کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف جو پاکستان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ 8 فروری کے عام انتخابات میں عوام نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کو مینڈیٹ دیا تھا، لیکن یہ مینڈیٹ ان سے چھین لیا گیا۔ دوسری جانب پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں گزشتہ روز حکومت کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ میں تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے شرکت نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے قومی یکجہتی کے لیے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کو اس سنگین صورتحال میں اے پی سی بلانی چاہیے تھی، تاہم حکومتی وزراء نے پی ٹی آئی کے اس موقف پر تنقید کی ہے۔ گزشتہ روز ہنگو میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آپ ایف آئی آرز کاٹیں، ہمیں ماریں یا غدار کہیں، ہم پھر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف اور موجود میں اس سرد جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب۔ بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر یہ اب اس وقت تو ایک کولڈ وار ہی ہے، خاص طور پہ گزشتہ 2 ہفتے سے جو انڈو پاک سچویشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس اور عمران خان تھوڑا سا معاملہ خبروں سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ جو کولڈ وار ہے اس کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے پاکستان انڈیا کے جو تنازع ہے، اور میرا تو پہلے دن سے موقف یہ تھا اور آج بھی یہ میں مینٹین کرتا ہوں کہ ظاہر ہے وار ہسٹیریا ہے اور ہمیں سیریسلی ہی لینا چاہیے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے یقین ہے کہ انڈیا کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ اس کی سمپل سی وجہ ہے کہ آن ملٹری لیول انڈین ملٹری کو بالکل صحیح پتہ ہے کہ جی یہ اگر اٹیک کریں گے تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جی ہندوستان فتح یا حاصل کرے گا، مطلب ریئل جس کو معنی میں کہتے ہیں کہ جی لاہور قبضہ کر لے گا، یا وہ جو سبق سکھانے والی بات ہے جو انڈینز کہتے ہیں۔ تو ہماری ملٹری رسپانس بہت افیکٹو ہوگا، بہت اسٹرانگ ہوگا، اینڈ دیٹ از وائی انڈین ملٹری نے جو بھی کہا ہوگا اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اس میں بالکل کلیئر کٹ ہے یہ کہ جی اس میں کوئی ونرز نہیں ہوں گے، اسٹیل میٹ ہوگی، اس سے ظاہر ہے پاکستان کا تو نقصان ہوگا لیکن انڈیا کا اپنا نقصان ہوگا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ظاہر سی بات ہے اس ایسے سینیریو میں وار ہسٹیریا میں ڈومیسٹک پالیٹکس تھوڑی پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے اس قسم کا جب موقع آتا ہے تو تمام قوم یونائٹڈ نظر آنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو بھی داخلی ڈفرینسز ہیں، پولیٹیکل ہیں، اکنامک ہیں، جو بھی ڈفرینسز ہیں وہ ایک طرف رکھ کے، جیسے جو بھی جس ملک کے ساتھ بھی اس قسم کا کنسرن ہوتا ہے تو پھر آپ کو پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں، جس طرح انڈیا میں بھی اٹھتے ہیں کہ جی ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی تھیں، سو پاکستان میں بھی اٹھتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن اگر ملٹری رسپانس ہم نے دینا ہے، جو اگر انڈیا کرے گا اٹیک تو ہمیں دینا ہوگا، اس کی ہماری طرف سے کامیابی کی جو امید ہے وہ ایک جو سب سے سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے کہ پوری قوم ساتھ کھڑی ہے یا نہیں۔ اگر پوری قوم ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ میں محمد زبیر نہیں کہہ رہا، یہ یونیورسل فیکٹ ہے کہ پوری قوم کو ساتھ، کیونکہ فوج تو آگے لڑ رہی ہوتی، پیچھے جو سیولینز ہوتے ہیں ان کو بھرپور اپنی فوج کا سپورٹ اگر حاصل نہیں ہوگا تو فوج بھی ڈی مورلائز ہوگی۔ اب 65-70% جو عوام ہے وہ جس کے پیچھے کھڑی ہے عمران خان، اس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہے۔ اگر حکومت سمجھتی کہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے تو دے شوڈ ہیو ریلیزڈ عمران خان، تو وہی جو اس کے سپورٹرز ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑھتا۔ عمران خان جب جیل میں بیٹھ کے اتنا اچھا بیان دے سکتا ہے اس ایشو پر، تو جیل سے باہر آ کے کیوں اپنی سیاست کرتا؟
تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ہیز مسڈ این اپرچونٹی. وہ ان کو دینی چاہیے تھی اپرچونٹی, عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے تھا. سب ساتھ نظر آتے تو انڈیا کے لیے بہت اسٹرانگ میسج ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی تھی کہ اسی بہانے میں, اسی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو والیٹائل ہو گیا ہے انڈو پاک سچویشن کی وجہ سے, عمران خان کو باہر نکالنے کا ایک جواز بن سکتا تھا اور فیس سیونگ مل سکتی تھی حکومت کو. فیس سیونگ بن سکتی. دیکھیں جی, ابھی تو ہم ایشو یہ ہے کہ جی سب کو ساتھ میں دسمبر 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول پر اٹیک ہوا تھا تو دھرنا اس وقت ہو رہا تھا. اینڈ ون آف دی فرسٹ تھنگس دیٹ واز ٹولڈ ٹو دین پرائم منسٹر نواز شریف کہ جی آپ عمران خان کو کال کریں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ دھرنا ختم کریں اور آ کے یہ ظاہر ہے پورے ملک کو ایک چیلنج ہے. اور عمران خان نے اس چیز کو ایگری کیا تھا. دھرنا جو 126 دن سے جاری تھا, جو ان کے مسائل حل نہیں ہوئے تھے جس لیے وہ دھرنا لے کے آئے تھے, عمران خان ایگری اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور آل پارٹیز کانفرنس سے تمام ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ شامل تھی. رائٹ. زبیر صاحب, دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے کہ جن سیاسی رہنماؤں کو بھرپور عوامی حمایت حاصل ہوتی ہے انہیں زیادہ دیر تک آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے یا اقتدار سے باہر نہیں رکھ سکتے. اگر آپ افریقن نیشنز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ لیٹن امریکن نیشنز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ایشیا میں اگزامپلز ملیں گی, ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا. یہاں پہ تو لگ ایسا رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک شاید عمران خان باہر نہ پائیں. آپ نے خود نیلسن منڈیلا کی ایگزامپل دے کے ایک چیز تو خود آپ کی طرف سے آپ نے سجیسٹ کر دی کہ اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا کہ کتنے عرصے تک کوئی پاپولر جو لیڈر ہے اس کو آپ اندر بند رکھ سکتے ہیں یا اس کو اقتدار میں آنے سے روک سکتے ہیں. بیکاز ایوب خان نے 10 سال تک روکے رکھا تھا, ضیاء الحق نے 11 سال روکے رکھا تھا, مشرف صاحب نے 9 سال روکے رکھا تھا. پھر ہائیبرڈ رجیم شروع ہو گیا. اس وقت جو جاری ہے وہ ہائیبرڈ 3.0 ہے یا جتنا بھی ہے 5.0 ہے. تو وہ اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کب تک رہے گا. 3 سال تو ہو گئے عمران خان کو گھر بیٹھے ہوئے. 3 سال سے تو ان کی پاپولر سپورٹ ہے نا, اور انپریسیڈنٹڈ پاپولر سپورٹ ہے. لیکن یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے اتنا بڑا دھماکہ ہونے کا چانس ہوتا ہے, کیونکہ آرڈرلی ٹرانزیشن نہیں ہوگا. آرڈرلی ٹرانزیشن تو یہ ہوگا کہ ایک آپ کا آئین میں اس میں الیکٹورل پروسیس رن ہو, اس میں سب کو ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کو ووٹ دینے کی آزادی ہو اور اپنی حکومت منتخب. وہ بھی ایک بیچ میں آیا فیبرری 2024 میں اور وہ گزر گیا, اور باوجود اس کے کہ ووٹ پڑے تھے پی ٹی آئی کے حق میں, لیکن حکومت بنائی شہباز شریف نے اور پنجاب میں مریم نواز نے. تو اس کا یہی ڈیلیما ہے. یہ پاکستان کے لیے جو خرابی ہے ایک امپلوژن ہوگا. جیسے ایوب خان آئین اپنا لے کے آئے تھے, جس دن انہوں نے خطاب کیا, جس دن شام کے 7 بجے جب بھی خطاب کیا 1969 مارچ میں, اسی دن ان کا سسٹم سارا گر گیا, سارا سسٹم گر گیا. اور یہ آج بھی ہمیں پتہ, میں یہی کہتا ہوں کہ ضیاء الحق نے 7ویں امینڈمنٹ کی تھی, 8th امینڈمنٹ سے اس کو ختم کیا. مشرف نے 17th امینڈمنٹ سے پورا حلیہ بگاڑ دیا تھا آئین کا, 18th امینڈمنٹ سے اس کو ختم کیا گیا. یہ جو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ بھی ختم ہوگی. یہ سب کو پتہ ہے, جو کرنے والے ان کو بھی پتہ ہے یہ ختم ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرائس اس کی جو دے گا اس پورے عرصے میں, یہ جو اتھارٹیرین رول چلے گا اس میں پاکستان کے عوام پرائز دیں گے. دیٹ از اے ٹریجڈی. سو اب امید تو یہی ہے کہ یہ جلد سے جلد ہو, اس مسئلے کا حل ہو. پاکستان اپنے منتخب, پاکستان کے آئین کی ایک بنیادی شق ہے کہ پاکستان will be governed by the true representatives of the people of Pakistan. تو ٹرو ریپرزینٹیٹیو تو جب بیٹھے ہی نہیں تو پھر سسٹم ہی سارا ختم ہے. رائٹ. ایک اور فیکٹر جو ایک تو انٹرنل فیکٹرز ہیں نا, کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب 12 اکتوبر 1999 کے بعد کو ہوا, پرویز مشرف آئے تو بل کلنٹن نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. وہ نواز شریف صاحب کی طرف, یعنی وہ ڈیموکریسی کو ریسٹور کروانا چاہتے تھے. اسی طرح سے پھر جب 2007 کے بعد چیزیں تبدیل ہوئیں تو کونڈولیزا رائس اور کچھ اور ایکسٹرنل فیکٹرز انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, تو پھر محترمہ کی واپسی, میاں صاحب کی واپسی ممکن ہوئی, ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہوئی. اس سے پہلے اگر آپ جائیں, جب میاں صاحب جیل میں تھے یہاں اٹک قلعے میں, تو اس وقت بھی حریری خاندان سے لے کے شاہ عبداللہ سے لے کے, شاہ عبداللہ کے بارے میں کہا پرویز مشرف نے کہ وہ تو میرے لیے بڑے بھائیوں کی طرح تھے, میں انکار نہیں کر سکتا تھا. اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو بہت بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئنز بھی بنتے تھے وہ بھی اس موجودہ سیٹ اپ کو سپورٹ کر رہے ہیں.
یہ دس از دا انفارچونیٹ پارٹ آف اٹ ہے، جس میں ظاہر ہے دو تین بنیادی ریزنز ہیں. ایک تو لیٹس ایگری کہ پی ٹی آئی اس طرح سے افیکٹولی نہیں کر سکی اس کو اپنے پوزیشن کو دنیا کے سامنے. لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ ریزن ہے کہ وہ جتنے بھی واقعات آپ نے بتائے ہیں اس میں ایک کمپرومائز فارمولا طے پا رہا تھا کہ ٹھیک ہے جی کنگ عبداللہ کو وہ نہیں کر سکتے تھے نو جنرل مشرف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنرل مشرف نے کنگ عبداللہ کے سامنے پھر یہی کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی نواز شریف کو بھی کچھ گیون کرنا پڑے گا، اور نواز شریف نے کچھ گیون کیا، ایک سمجھوتا ہوا جو ریٹن سمجھوتا ہوا جی جس میں یہ ایگری ہوا کہ نواز شریف جو ہے واپس نہیں آئیں گے 10 سال یا 5 سال، مجھے یاد نہیں ہے جو بھی ہے. مسئلہ یہ ہے، جو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے جو دنیا کی جتنی پاورز ہوتی ہے نا، یہ جب آتی ہے تو یہ کمپرومائز کروانے کی بات کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جس کے پاس بھی حکومت ہے اس کو اکھاڑنے کے لیے کس نے نہیں بات کی. نہ 2000 میں کی تھی جب میاں صاحب کو وہاں سعودی عربیہ بھیجا گیا تھا، یا دوسرے جو بھی اوکیزنز تھے. 2007 ڈفرنٹ تھا بیکاز مشرف کی پاپولیرٹی کم ہو رہی تھی، لوئرس موومنٹ چل رہی تھی، مشرف کے پاس چوائسیز اتنی تھی نہیں. مشرف had agreed with the Americans کہ جی بے نظیر کو واپس آنے کی اجازت ہوگی، جس پر سعودیز نے پھر کہا تھا کہ اگر بے نظیر آئے گی تو پھر نواز شریف کو کیسے آپ روک سکتے ہیں. اس وقت ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں بالکل بھی نہیں سجیسٹ کروں گا کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی چاہے وہ دنیا کی ورلڈ پاورز امریکہ ہو یا سعودی عربیہ ہو یا جو بھی ہو، کہ جی یہ اگر ریلیز کرنا ہے تو حکومت کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ان کی جو کنوکشنز تھیں، ان کو جو جیل میں ڈالا گیا ان کو غلط جیل میں ڈالا گیا. اگر اس وقت عمران خان کمپرومائز کر دیں گے آفٹر سیکریفائسنگ سو مچ، آئی تھنک پاکستان کے لیے بہت خراب ہوگا. پاکستان کے لیے اتنا خراب میسج ہوگا کہ زور زبردستی چوری ڈکیتی کر کے آپ حکومت میں آ جائیں اور پھر آپ کسی کو گن پوائنٹ پر مجبور کر کے کمپرومائز کروا کے کہ جی آپ سیاست سے یا تو کنارہ کشی اختیار کر لیں یا آپ ایگزائل میں چلے جائیں، اتنے سال کے لیے بولنا بند کر دیں. آئی وونٹ want Imran Khan to compromise and come out like that. Yes, I want to see Imran Khan come out, but through legitimate ways. اپنی سچائی ثابت کر کے اگر وہ واپس آتے ہیں، باہر آتے ہیں، تو obviously پورا پاکستان ویلکم کرے گا. رائٹ، ویری امپورٹنٹ. بہت عام بات زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ماضی کے جو کچھ ایسے ادوار آئے جس میں پلشتی اسٹیبلشمنٹ یا حکمرانوں کے درمیان تو وہاں پہ ہمیں سمجھوتے نظر آئے، لیکن عمران خان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر باہر آنا ہے تو انہیں سمجھوتا کر کے نہیں بلکہ سرخرو ہو کر باہر آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، ہمارے ساتھ تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.